क्या होता है, लेकिन इन लोगों ने साबित कदमी से मुसीबत में डाल दिया सारों को और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, 9 मई के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े सवालात। यानी अगर 9 मई एक सच्चा मुकदमा है या 9 मई के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सच है, तो फिर झूठे गवाहान क्यों सामने आ गए? ये गवाहान हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। एक बंदा जो तफ्तीश कर रहा है वो वहां का है ही नहीं जहां की तफ्तीश कर रहा है। एक बंदा जिस चीज की तफ्तीश कर रहा है उस जगह पे कभी गया ही नहीं। जो बंदा गवाही दे रहा है वो उस मुकाम पे कभी मौजूद ही नहीं था जहां गवाही दे रहा है, और लॉजिकली वहां मौजूद हो भी नहीं सकता, वो तो छुट्टी पे घर गया हुआ था। यानी और डंडे 30 दिन के बाद सड़क से बरामद हो रहे हैं, शेरपाव ब्रिज से। कहना हमने 30 दिन बाद वहां से जाके डंडे उठा लिए, वहां रेगुलर सफाई होती है, फिर भी डंडे वहां से बरामद हो रहे हैं 30 दिन के बाद। ऐसी ऐसी बोंगियां और ऐसी ऐसी चीजें हैं इस सारे मुकदमे के अंदर कि बंदा हैरान रह जाता है। फर्क हुआ है सारे मुकदमे। यानी एक केस के ऊपर अभी ये इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने रखी है। उन्होंने कहा 9 मई की जो असल हकीकत है जरा सुन लें आप। सरगोदा के एक केस में 3 मुल्जिमान तारक, हमजा और जफरुल्लाह, इन पर एक जैसा इल्जाम था। तारक और हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया, जबकि जफरुल्लाह डट गया, उसने इनकार कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक जफरुल्लाह के पास से जो बंदूक बरामद हुई वो तारक के डेरे से जाके बरामद की गई, लेकिन तारक तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया था, तारक तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ गया था, वो तो निकल गया था, लिहाजा तारक होगा बेगुनाह, हमजा भी होगा बेगुनाह, और वो बेचारा जो जफरुल्लाह है जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं छोड़ा वो गुनाहगार हो गया, और बाकियों को कभी अदालत में बुलाया ही नहीं गया। ये है असल हकीकत। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसका केस खत्म, जबकि जिसने इनकार कर दिया उसे सजा दिलवाई जा रही है। यह है जनाब सूरत हाल। अच्छा, जिस तरह का ये 9 मई के मुकदमे उलट गए ना, आप फर्ज करें एक जुमला या कोई एक ऐसा फैक्ट मिल जाता नवाज शरीफ को जब नवाज शरीफ पे मुकदमे चल रहे थे, या मरियम नवाज को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, या जरदारी को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, उसके अपने केस के दौरान जो एक मजबूत फैक्ट बन जाता या उसको उसका फायदा हो रहा होता, तो पाकिस्तान में इनकी जमातों ने जमीन आसमान एक कर देना था, जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। इनसे सवाल कोई होना था, इन्होंने जवाब ये देना था। इन्होंने हर जगह पे हर फोरम के ऊपर इस आवाज को उठाना था, इंटरनेशनली नेशनली हर जगह पे इन्होंने इस इशू पे बात करनी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, इसको अल्लाह ताला की आप मदद कहेंगे ना, कि मुकदमात बनाने वालों में इतना तकब्बुर था और वो इतने अपनी ताकत में बदमस्त थे कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि मुकदमा बनाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है। उन्होंने ऐसे भोंडे अंदाज में मुकदमात बनाए और ऐसे फारग मुकदमात बनाए और ऐसे गवाह और मुद्दई खड़े किए कि सारा मामला ही फारग हो गया। आज 9 मई का बयानिया जबरदस्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पर आवाज उठाने को तैयार ही नहीं। और भाई निकलो, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बैठो, इस पे बात करो। उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर कैसे बनवाना है, पता नहीं किधर से उनको ऑर्डर आ गया कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर बनाना है, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। लीडर जेल में सड़ रहा है, उसकी बुरी हालत कर दी है, उसकी बहन बता रही है, बाकी लोग बता रहे हैं कि इमरान खान को लगातार विक्टिमाइज कर रहे हैं। वो एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का वायरल हो रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि जानवरों से बदतर मुझसे सलूक किया जा रहा है, जहां मुझे रखा हुआ है जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, और लगातार कर रहे हैं। और ये करके हासिल क्या करना चाहते हैं, ये एक बड़ी अजीब बात। एक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस पे बोलना चाहिए था बतौर अपोजिशन जमात। जितनी बड़ी कामयाबी इमरान खान को मिली थी वो सुरखरू हो गया था इस मामले में, लेकिन बोले नहीं इस पे। अब दूसरी तरफ जनाब जो लोग इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं ना, वो क्या समझते हैं कि इससे वो इमरान खान को गिरा लेंगे या कमजोर कर लेंगे। वो इमरान खान कहता है जी मैं नहीं झुकता, और ये बार बार कहा जब तक मेरे में खून बाकी है या आखिरी कतरा भी है मैं इनसे लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं झुकूंगा, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। जेल से रोजाना ये स्टेटमेंट देता है। एस्टेब्लिशमेंट के निसाब में ये जुल्म, जबर, फस्तायत सारा कुछ था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ऐसा आदमी भी आके टक्कर दे सकता है। एस्टेब्लिशमेंट को वाकई पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, ऐसा लीडर उन्हें नहीं मिलेगा। ये उन्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा। जो उसने करके रख दिया वो तो कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर में होगा। और अगर खुदा ना खास्ता इस लीडर को कुछ हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट की नस्लें याद रखेंगी जो उनके साथ इस मुल्क में होगा। लोग कहते हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं वो यानी लोग कह रहे हैं कि जी उनका एक प्लान बन गया है और उन्होंने एक्सटेंशन ले ली है, अब वो 3 साल के बजाय 5 साल गुजारेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी एक एक्सटेंशन का और भी प्लान है, हो सकता है वो 10 साल गुजारें। मैं कहता हूं 20 साल आसिम मुनीर साहब गुजार लें, और ये जो जबरदस्ती जाली हुकूमत बनाई हुई है इसको भी 20 साल गुजार लें।
یہ سارے مل کر پھر بھی عمران خان صاحب کے ٹخنوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے بونے بن کے عمران خان کے سامنے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے. اور یہ آج تک بے نظیر بھٹو کی، فاطمہ جناح کی اور ذوالفقار دی بھٹو کی قبر سے ڈرتے رہے ہیں. یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو ان کا مقابلہ تو اب عمران خان کے ساتھ ہے. وہ بڑا دلیر آدمی ہے جو سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور قوم اس کے ساتھ بڑے بھرپور انداز میں کھڑی ہو گئی ہے. ایسا ہم نے اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا. عمران خان صاحب کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے اور ایک استقامت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اس وقت کوئی برباد کر سکتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی اپنی ذات ہے. وہ خود ہی اپنے ساتھ کچھ ایسا کر لیں تو کر لیں، ورنہ یہ سارے رل کے بھی زور لگا لیں اور 20 سال زور لگا لیں، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. نہ یہ عمران خان کو تاریخ میں سے مٹا سکتے ہیں، نہ یہ عمران خان کو بدنام کر سکتے ہیں، نہ اس کا چہرہ مسخ کر سکتے ہیں، کیونکہ 3 نسلیں اسے جانتی ہیں اور آنے والی نسل اسے پہچانتی ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون آدمی ہے جو جیل کے اندر ہے. آپ کسی پرائمری اسکول میں چلے جائیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نرسری کے، پریپ کے، 1 2 3 کے، وہاں اونچی آواز میں آپ پوچھیں نا کون بچائے گا پاکستان، وہ آپ کو وہیں کھڑے کھڑے بتا دیں گے کون بچائے گا پاکستان. عمران خان نے کہا تھا کہ وہ ان کی نسوں میں دوڑتا ہے خون بن کے، اور معاملہ ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے. پاپولیرٹی کا کوئی میچ نہیں ہے. یہ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اس کا کرشمہ کا سامنا ہی نہیں کر سکتے. جس دن وہ باہر آئے گا یہ ملک اس کا ہوگا. بے شمار ڈکٹیٹر آئے تھے گئے اور بھی آئیں اور چلے جائیں، یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس نے ریزیلینس شو کی ہے. پاکستان کا کوئی ایک ڈکٹیٹر ایسی سزا نہیں کاٹ سکتا جیسی سزا عمران خان نے کاٹی ہے. اس سے آدھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا جیسی تکلیف عمران خان نے برداشت کی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح عزت بھی دی ہے. جو جتنا ریزیلینٹ ہے، جتنا جس کا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی عزت اور طاقت دیتا چلا جا رہا ہے. ناظرین، یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ بہت سخت زیادتی ہو رہی ہے، بہت سخت اور لگاتار ہو رہی ہے. انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور اسپتال کے اندر اس لیے داخل کروایا گیا، ان کا سانس رک رہا تھا، انہیں پرابلم ہو رہی تھی، وامٹنگ بھی ہو رہی تھی، ملٹیپل ایشوز تھے ان کے، اور وہ کینسر سروائیور بہت تکلیف میں. کئی دفعہ رات کے وقت ان کا سانس رک جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ ہماری بجلی بند کر دی جاتی ہے، اس سے بڑی دقت ہوتی ہے، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. انہیں اسپتال داخل کرنا پڑا ایمرجنسی میں، لیکن پھر انہیں زبردستی ڈسچارج بھی کروا دیا گیا اسپتال سے. یہ حبس والے مہینے ہیں اور ایک خاتون کو بڑی سخت اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے جن کی عمر 70 سال سے زائد. تو دہشت گردوں پہ کریک ڈاؤن کرنے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور کریک ڈاؤن کی وجہ جو ہے وہ 8 فروری ہے کہ جناب 8 فروری کو جو بھی ہونے جا رہا ہے اس کو روکو ہر حال میں. اگر 8 فروری والا معاملہ نہ روکا تو پھر مصیبت بن جائے گی. اب عمران خان صاحب کی جو آنکھ میں ایک پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا اڈیالہ جیل سے نکال کر پیمز اسپتال تک. اسد اللہ خان صاحب نے اس خبر کو بریک کیا تھا، یہ ان کا کریڈٹ ہے، ان کا رہے گا، یہ بہت بڑی خبر ہے. تو اتنی بڑی خبر بریک کرنا ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے، میں بطور صحافی یہ سمجھتا ہوں. اب اسد اللہ خان صاحب نے جب یہ خبر دی اور یہ معاملہ باہر آیا تو اس وقت ایک دم کسی کو سمجھ نہیں آئی، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. یعنی مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر تصدیق ہونا شروع ہوئی، معاملہ کھلنا شروع ہوا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے، پاکستان کے اندر دباؤ بڑھ رہا ہے. عمران خان صاحب کے بچے، ان کی سابقہ اہلیہ سب دباؤ ڈال رہے ہیں. عالمی جریدوں میں، اخبارات میں ہر جگہ یہ چیزیں چھپ رہی ہیں. عالمی رہنما اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر یہی باتیں چل رہی ہیں. جتنے بھی سفیر پاکستان میں موجود ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ سے اسی بارے میں بات چیت پوچھ رہے ہیں اپنے اپنے سورسز سے. تو یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور یہ انٹرنیشنل خبر ہے، کوئی لوکل نہیں ہے. تو دباؤ پاکستان کی حکومت کے اوپر ایک دم بہت زیادہ بڑا ہے. اس دباؤ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے عمران خان صاحب کی ان کے ڈاکٹروں سے ملاقات کروا دی جائے یا ڈاکٹروں کو چند مخصوص شرائط کے مطابق عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے. یہ ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی ایک بہن کی بھی ملاقات کروا دی جائے. شاید اس کے امکانات کم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات بھی کروا دی جائے. اور اس بارے میں بڑی لگاتار ڈسکشن ہو رہی ہے ایوانوں میں. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اب کروا دینا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب سے اس وقت ملاقات کروا کے ایک نئی مصیبت گلے ڈل جائے گی اور عاصم منیر صاحب کی مشکلات میں اور حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. اب یہ کشمکش چل رہی ہے حکومت کے اندر. ایک گروہ ہے وہ سمجھتا ہے جی کروائیں ملاقات، کل کو ہم نے بھی گرفتار ہی ہونا ہے. سیاستدانوں کی تو یہی قسمت ہے نا. اب یہ جرنیل تھوڑی ہے جو جزیروں پہ چلے جائیں گے، سیاستدان ہے بیچارے، ان کی تو بیچاروں کی یہی قسمت ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ
ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے جناب کہ کروائیں ملاقات، دوسری طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ملاقات نہ کروانا، پھنس جاؤ گے، یہ کوئی تحریک کھڑی کر دیں گے، عمران خان صاحب کوئی پیغام بھیج دیں گے۔ اب معاملہ یہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے اور کوئی حل اس کا نکل نہیں رہا۔ ایک بات اور ناظرین میں آپ کو بلوچستان میں دہشت گردی اس کے حوالے سے آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری ہے بات، دو چیزیں۔ نمبر ایک، پاکستان نے بار بار کہا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ انڈیا کر رہا ہے، تو ہم انڈیا کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ انڈیا جب بھی کہتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا میں فلانا اٹیک کروایا، یا پاکستان سے دہشت گردوں نے آ کے انڈیا میں فلانا اٹیک کیا، یا پاکستان کے سپانسر لوگوں نے یا پاکستان نے مدد دی، انڈیا میں یہ جو حملے ہوئے ان کے پیچھے پاکستان ہے، وہ یہ کہتے ہیں جب، تو وہ پاکستان سے بدلہ لیتے ہیں، پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ پاکستان کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اتنا کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا ملوث ہے، تو پھر آپ انڈیا کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پھر آپ کو انڈیا کو جواب دینا چاہیے۔ ناظرین، عوام فیصلہ کر دیتی ہے اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، دو جرگے ہوئے ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ نے جرگہ کروایا اور اس کو عسکری جرگے کا نام بھی دیا گیا۔ بہت تھوڑی سی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے، بالکل ایک عجیب و غریب ماحول تھا، وہاں پہ تقاریر کی گئیں اور کوئی صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو، وہ ملا جلا کے نا انہوں نے ایک گول مول قسم کا جرگہ کیا تاکہ چیزوں کو ادھر ادھر کیا جا سکے، اور وہ ایک سیاسی جرگے کا اسے نام دیا گیا کہ مختلف سیاسی جماعتیں وغیرہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ وہاں پہ کوشش کی گئی کہ عمران خان پہ تنقید کی جائے، لیکن ساتھ ہی وہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی عمران خان کا نام لیا گیا، ان پہ تنقید کرنے کی کوشش کی گئی، تو جرگے میں موجود لوگوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ لیکن کم سے کم خیبر پختونخوا کے لوگوں میں اس بات کی غیرت تو موجود ہے کہ ایک آدمی جو گزشتہ 2.5 سال سے جیل کے اندر ہے، آپ اس کے اوپر اٹھا کر ملبہ نہیں ڈال سکتے۔ تو وہاں لوگوں نے رد عمل دیا، جس کے بعد پھر اس بولنے والے کو خاموش ہونا پڑا۔ اب ایک جرگہ جو ہے وہ عسکری اداروں نے کروایا، اور یہ ایک فرمائشی جرگہ تھا، اور اس جرگے کا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے اعلامیہ، اس میں 12 نکات ہیں اس جرگے کے اعلامیے میں، اور کچھ بھی نہیں تھا اس میں، یعنی ایک گول مول قسم کا جرگہ تھا۔ اس میں کہتے ہیں جی کہ وادی تیرہ میں امن بحال کیا جائے اور ضمانت دی جائے امن کی، فائرنگ شیلنگ، گھروں پر مارٹر حملے اور کوارڈ کاپٹر گرانے جیسے واقعات، ڈرون شرون، یہ سارے بند کیے جائے، اور باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ رجسٹریشن کا معاملہ ہے اس کے بعد۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گھر اور جائیداد جن لوگوں کی ہے انہیں آئی ڈی پیز کا سٹیٹس دیا جائے۔ پھر ساتھ ہی وہ پولیو کے اوپر ان کے تحفظات ہیں، باقی چیزیں رجسٹریشن کے حوالے سے وہ انہوں نے اس میں اٹھا لیا، اور صورتحال کہہ رہے ہیں جی تشویشناک ہو گئی ہے، ہنگامی بنیادوں پہ کنٹرول کیا جائے، اور کہہ رہے ہیں جی ہم ایک تحریک کا بھی آغاز کر رہے ہیں آج کے بعد سے۔ اغوا برائے تمام دھمکی امیز کالز اور عام شہریوں میں خوف و ہراس کے خاتمے کے لیے حکومت ذمہ داری پوری کرے۔ پھر یہ یہاں پہ نا بڑی واردات ڈالتے ہیں یہ جرگے والے، وہ عسکری جرگہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جی صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے متاثرین کے حوالے سے غیر سنجیدہ بیان بازی اور رویہ قابل افسوس ہے۔ یہ کس نے کہا جی؟ صوبائی حکومت تو کہہ رہی ہے آپریشن کرنا ہی نہیں ہے، لوگوں کا انخلا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وفاقی حکومت اور ادارے کہہ رہے تھے نہیں جی کڈو باہر سارے آنے، یہاں آپریشن ہوگا اور دیکھتے ہیں ہم کون آپریشن سے روکتے ہیں، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ تو دونوں طرف کا رویہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دونوں اپنی بیان بازی بند کریں۔ یعنی اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بنائی ہوئی جعلی حکومت اتنی بری طرح پھنس گئی وادی تیرہ میں گند مارنے کے بعد کہ اب انہیں نکالنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی دونوں طرف سے بیان بازی بند کر دی جائے۔ ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو جناب ہم صوبائی اور وفاقی حکومت کے خلاف، کیوں صوبائی حکومت وہاں پہ آپریشن کر رہی ہے؟ کیا صوبائی حکومت وہاں پہ فوج کو بھیجا ہوا ہے؟ کیا صوبائی حکومت وہاں سے جبری طور پہ لوگوں کو نکال کر انخلا پر مجبور کر رہی ہے؟ وہاں پہ کسی نے بھی اس جرگے کے اندر یہ بات نہیں کی کہ صوبائی حکومت نے کہا کہ انخلا کیا جائے۔ اور دیکھیں عسکری جرگہ تھا نا، وہاں جرگہ ہوا، جرگے کا پہلی چیز کیا تھی؟ تمہیں نکالا کس نے؟ دوسری چیز یہ تھی کہ کیا تم اپنی مرضی سے نکل کر آئے؟ اگر نہیں نکل کر آئے تو تمہیں نکالا کس نے؟ یہ سوالات تھے، ان کا جواب اس پورے اعلامیے میں اس پلیٹ فارم کے اوپر نہیں دیا گیا۔ یہ تھا عسکری جرگہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں باڑہ کا جو جرگہ ہوا، جو جمرود میں ایک جرگہ کیا، اور یہ آپ جرگہ دیکھیں، اس کی تصاویر آپ دیکھیں، یہ سہیل آفریدی صاحب جرگہ کر رہے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد میں وادیہ تیرہ کے متاثرین موجود ہیں، اور جرگے میں جو قبائلی عمائدین ہیں وہ بھی موجود ہیں، نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی جرگہ سننے کے لیے آئی ہے۔ اب اس جرگے کا اور عسکری جرگے کا فرق آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بیانیہ کس کے ساتھ ہے، عوام کس کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف پورا کا پورا ریاستی طاقت